अस्सलाम वालेकुम शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज मेरे साथ होंगे एक इंतहाई अहम मेहमान और आज हम बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। ये दूसरी बात है कि कई साल गुजरने के बावजूद वो मुकदमा जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही है। और बात यहाँ तक पहुँची थी कि अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर स्क्रूटनी कमेटी एक बनाई गई और उस स्क्रूटनी कमेटी जो है उस कमेटी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिए गए थे उनका एक थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है और उसमें अकबर एस बाबर का क्लेम है कि तकरीबन 2.2 अरब रुपए यानी 2 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है उसका कुछ सोर्स नहीं है कि वो किस सोर्स से आई है। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे। आइए चलिए अकबर एस बाबर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? ये क्या लेके बैठे हुए हैं? PTI फॉरेन फंडिंग केस, लॉन्चिंग ऑफ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। बस ये पिछले कई सालों से एक मकसद बन गया है कि इसको किसी तरह से हतमी नतीजे तक लेके जाएं और वो जो तमाम हकायक हैं जो आवाम से छुपे हुए हैं, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए ना कि हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है और हम जो पैसे के मामलात हैं ख़ासकर उसमें तो हमसे बड़ा कोई ऑनेस्ट कोई नहीं है। तो जब ज़ाहिर है जब मेरे सामने हकीकत आई 2011 में, तो ये उस वक्त से ये मामलात चले कि मेरा और अल्लाह का करम है कि वक्त के साथ साथ हकायक सामने आते गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब हकीकत को समझने भी लगे हैं। तो ये उसकी एक जस्तजू है सच्चाई की। तो ये सच्चाई की जस्तजू है जी। अगर आप दिखा दें ये फॉरेन फंडिंग केस का, ये तो उसकी एग्जेक्टिव समरी है जो हमने कल मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने रखी और इसमें वो तमाम तफसीलात हैं जो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स का हिस्सा बनी। और ये जो है ये वो मेन रिपोर्ट है, परूसल रिपोर्ट, जो दो ऑडिटर्स ने, फाइनेंशियल एनालिस्ट ने मुरतब की 55 घंटों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर। क्योंकि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें हुक्म दिया 14 अप्रैल को, कुछ 3.5 साल ये जो कमेटी और ये मामला जिस तरह तातुल का शिकार रहे, तो हम उनके पास गए, हमने कहा कि ये हम आपको चंद दिनों में ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप 2 फाइनेंशियल एनालिस्ट को नॉमिनेट करें और हम आपको 40 घंटे, फिर बाद में ये 55 घंटे 15 घंटे उन्होंने बढ़ा दिए। तो उसके नतीजे में ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में देखें कि इस रिपोर्ट से बराह रास्त अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इसलिए कि ये रिपोर्ट पे दोनों दस्तखत यहाँ पे मौजूद हैं। ये उन ऑडिटर्स की रिपोर्ट हैं, उन्होंने दस्तखत किए। हर सफ़े पे उनके इनिशियल्स हैं, ये ऑडिटर्स के इनिशियल्स हैं हर सफ़े पे, इधर और इधर। और आखिर में भी उन्होंने ये तकरीबन 100 पेज की है, 73 पेज की मेन रिपोर्ट है, बाकी जो इसके साथ एनेक्सेस वगैरह लगे हुए हैं। तो ये आखिरी सफ़ा है, ये देखिए, इसमें फिर उन दो जो ऑडिटर्स थे उन्होंने दस्तखत किए। तो ये मुकम्मल तौर पे एक प्रोफेशनल रिपोर्ट है। बाबर साहब, ये तो आपने बता दिया कि ये कैसे ऑडिटर्स हुए, क्या हुआ, लेकिन ये 2.2 बिलियन की क्या कहानी है? कहीं बात ये है कि सबसे पहले मैं ये ज़रूर आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट ऑडिटर्स की रिपोर्ट है और दूसरी इसमें अहम तरीन बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स, उन दस्तावेज़ात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद जमा कराए थे, ये उनकी परूसल रिपोर्ट है, यानी उनकी उस जांच पड़ताल। अब इसमें जो ओरिजिनल बैंक अकाउंट से जो 28 स्टेट बैंक के ज़रिए बरामद हुए वो हमसे खुफिया रखे गए। 4 मुलाजमीन के जो अकाउंट्स हैं जिनमें PTI तस्लीम करती है कि पैसा आया, फंडिंग हुई, और उस डॉक्यूमेंट के आखिर में लिखा हुआ है फॉर इंफॉर्मेशन टू मिस्टर इमरान खान, चेयरमैन PTI, डॉक्टर आरिफ अलवी, सेक्रेटरी जनरल PTI। यानी उनकी इल्म में था और उनकी मंजूरी से ये अमल हुआ कि 4 मुलाजमीन को इजाज़त दी गई। अब जब आपने इजाज़त, मुलाजमीन से क्या मुराद आपकी? मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के ये 4 मुलाजमीन हैं, इनके नाम शनाख्ती कार्ड रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। तो क्या हैं, क्या थे, क्या ये कोई ओहदेदार थे,
کوئی سیکرٹری جنرل تھا, کوئی وائس پریزیڈنٹ تھا, کون تھے یہ؟ نہیں, یہ ملازمین تھے, کوئی ٹیلی فون آپریٹر تھے, کوئی جس طرح آفس بوائے ہوتے ہیں, جس طرح ایک ان کے اکاؤنٹس کے مینیجر تھے, اور ایک ان کے کمپیوٹر آپریٹر ہوتے تھے, اور آج بھی وہ ملازم ہیں, آج بھی وہ سینٹرل آفس میں موجود ہیں. اور حیرانی کی بات ہے, ان سب نے نہیں, کتنی رقم ان میں سے کچھ لوگوں نے خود آ کے مجھے میرے گھر میں بتایا. مجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے انہوں نے خود آ کے بتایا کہ دیکھیے ہمارے ذاتی اکاؤنٹوں میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آتا ہے, پھر ہم سے یہ اکابرین جو ہیں کیش چیک سائن کراتے ہیں, وہ پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ پریشانی کا اظہار انہوں نے خود کیا تھا. پھر جب وہ دستاویزات ہمارے سامنے آئیں, جس میں جو پی ٹی آئی کے فائنانس بورڈ, جس میں سیف اللہ نیازی تھے, کرنل یونس, عامر کیانی, طارق شیخ, ڈاکٹر مومن, انہوں نے یہ باقاعدہ لکھ کے ان 4 ملازمین کے نام لکھیں, CNIC نمبر لکھیں کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ پاکستان اور بیرون ملک سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ جمع کریں. بھئی آپ کے پاس اپنے اکاؤنٹس موجود ہیں پی ٹی آئی کے, تو آپ کیوں ان کو اجازت دے رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اسی سے تو سسپیشنز اٹھتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اکاؤنٹس کو امپلائیز کے فرنٹ کو کیوں یوز کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انفارمیشن ٹو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اینڈ ڈاکٹر عارف علوی سیکرٹری جنرل, تو یہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کی اپروول سے ہوا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کی تفصیلات دیں کہ ان کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے, وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا ہے, لیکن اکاؤنٹ ڈیٹیل نہیں دیتے. جب میں نے اسکروٹنی کمیٹی کو کہا کہ جی آپ ان کے اکاؤنٹس نکلوائیں, ان سے حکم کریں کہ یہ تفصیلات دیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. اسی طرح بین الاقوامی جو 6 کمپنیز ہیں, ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, ایک اکاؤنٹ بھی ظاہر نہیں کیا گیا, تو نہ وہ اوریجنل اکاؤنٹ, یہ اس کے باوجود جو انہوں نے فوٹو کاپیاں, غیر تصدیق شدہ, ان اتھینٹیکیٹڈ جو بھی انہوں نے جمع کرائے, ہم نے اس کی تحقیق کی. اور اس میں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے میں آپ کی طرف سے کہ لوگ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی خود اپنے بارے میں اس قسم کے ثبوت کیوں مہیا کرے گی؟ سوال تو اٹھتا ہے نا. نہیں, وہ تو یہی کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو جتنی بھی ڈیٹیلز تھیں ساری کی ساری ملینز آف روپیز کے جو اکاؤنٹس تھے, لاکھوں لوگوں نے دیے رقمیں, ہم نے جا کے تو الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی. ان کا تو یہ اسٹانس ہے. بالکل صحیح. انہوں نے جو کہتے ہیں ہم نے پائی کا حساب دے دیا جناب. حساب دیا. دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے, اس رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیبلز ہیں وہ سارے. اب مثلا یہ ایک ٹیبل کوئی بھی آپ پیج اٹھا لیں, اس میں ٹیبل میں بینک آف پنجاب لکھا ہے, اس میں CNIC نمبرز لکھے ہیں, اس میں ریفرنس, اس میں ٹرانزیکشن ڈیٹیل, ایک جو انفارمیشن جو فیکٹ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اس کا ریفرنس پی ٹی آئی کی وہ دستاویزات ہیں جو انہوں نے جمع کرائی ہیں. تو یہ کوئی ہماری ذہنی اختلاع نہیں ہے, ہم نے اس میں ایک اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا, اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے. تو ہم کوئی ایسی ان اتھینٹیکیٹڈ. سپریم کورٹ میں کیوں جمع کروائیں گے آپ؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں عمران خان نے میرے خلاف ایک کیس کیا ہے, میری ممبرشپ کے خلاف, کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن کا جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو اس حوالے سے سنتا. تو پھر اس میں چونکہ ہم نے تمام ڈاکومنٹس اس کیس کے حوالے سے جمع کرائے, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس کیس کی پہلی ہیئرنگ کے بعد یہ سامنے آئی ہے, تو ہم فار دا ریکارڈ یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی تو آپ الیکشن کمیشن کے اندر ہیں, لاسٹ جو ہوئی اب اسکروٹنی کمیٹی سے نکل گیا معاملہ. اب یہ میں قانون کی نظر میں اگر پوچھوں تو یہ تو وہ ہیں کہ جو 2 آڈیٹرز ہیں, گو کہ انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کے میں جمع کروائے گئے پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹ سے یہ نکالا ہے, تو ان کی اوتھینٹسٹی لیگلی کیا بنتی ہے؟ دیکھیے اس کی اوتھینٹسٹی یہ لیگلی ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے یہ حکم دیا کہ آپ ان سے پروسل کرائیں فائنینشیل ایکسپرٹ سے. انہوں نے یہ حالانکہ بڑی رکاوٹیں ڈالی گئیں, لیپ ٹاپ اجازت نہیں دی گئی اسکروٹنی کے دوران, کیمرے کو ہم جمع کر دیتے تھے, فوٹو کاپی کی اجازت نہیں. انہوں نے مینولی ایک انٹری کو چیک کیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا, دفتر میں گئے, ڈیٹا انٹری کی, اس کے بعد اس کو کراس ویریفائی کیا. اگلے دن ایک پورا دن انہوں نے صرف کراس ویریفیکیشن کی, کیونکہ ہمیں صرف دکھایا گیا. اب اس کی لیگل حیثیت یہ ہے کہ ہماری طرف سے کل کو جو ہے وہ ریکارڈ تو آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نے کس بنیاد پہ کیا؟ آپ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی وہی ریکارڈ ہے, اور کل کو اگر وہ ریکارڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا, سامنے آتا, میچ نہیں کرتا, تو پھر کہنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم ہم الیکشن کمیشن سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے. جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کی ڈیٹیل ریفرنس. اور جو آپ نے پہلے سوال کیا نا, مثلا 2.2 بلین تو ایک اوور آل ہے, جس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ بھی ہے, فورن کمپنی سے بھی ہے, لوکل کمپنی سے بھی ہے, کنسیلمنٹ بھی ہے. ان ٹرمز کے قانون کہتا ہے کہ آپ نے سورس اینڈ ڈیٹیل دینی ہے, کہ آپ نے ہر پیسہ جو پارٹی کے اکاؤنٹ میں آتا ہے آپ نے اس کی تفصیل دینی کہ کیا یہ پیسہ کسی پاکستانی کے, اگر غیر ملکی کا ہے ضبط ہوتا ہے, کمپنی کا ہے ضبط ہوتا ہے, اور یہ غیر قانونی فنڈنگ میں آتا ہے. تو انہوں نے مثلا ایک انٹری ہے جس میں لکھا ہوا ہے
کوئی 25-26 ملین روپے کی. اس میں لکھا ہوا ہے ڈونیشنز ریسیوڈ ان کیش چیئرمین آفس. اور وہ کتنی رقم ہے؟ وہ کوئی 26 ملین کی وہ ہے کہ جس میں لکھا ہوا چیئرمین آفس, اور اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے, اور وہ کیش بھی لکھا ہوا ہے کہ کیش ہے. اسی طرح ایک بینک اکاؤنٹ ہے UBL کا جو صرف اور صرف اس لیے استعمال ہوا کہ پیسہ آیا, کنورٹ ہوا روپیز میں, اور اگلے دوسرے تیسرے دن ایگزیکٹ وہ اماؤنٹ نکل گئی کسی اور اکاؤنٹ میں. یعنی اس پورے اکاؤنٹ اس سال میں اس بینک اکاؤنٹ میں اور کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے, پیسہ آ رہا ہے, کنورٹ ہو رہا ہے, اور کسی اور اکاؤنٹ جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اس سے بڑے کس اکاؤنٹ میں جا رہا ہے یہ کچھ نہیں پتا. وہ تفصیلات ہمیں نہیں ملی, کیونکہ وہ تو اگر یہ انویسٹیگیٹ کریں تو مل سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے تو اس میں ریفرنسز ہیں کہ جی یہ UBL کا ایک اکاؤنٹ ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو UBL کا اکاؤنٹ ہے. ایک سال میں 1 جنوری اس میں 0 اماؤنٹ تھی, 30 دسمبر 0 اماؤنٹ, درمیان میں کروڑوں روپے آئے جو کنورٹ کر کے یعنی فارن ایکسچینج سے کنورٹ کر کے ایگزیکٹ سیم اماؤنٹ کسی اور اکاؤنٹ میں چلے گئے. اس کے علاوہ کوئی اور ٹرانزیکشن نہیں ہے. مثلا 1 روپے بھی اسپل اوور ہوا نا, وہ روپے بھی چلا گیا باہر, تو وہ ایک فرنٹ کے طور پہ اکاؤنٹ استعمال ہوا. اب اس میں بہت سیریس کویشچن اٹھتے ہیں, میں وہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ظاہر ہے ایسے اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں بڑے مسٹیریس مقصد کے لیے ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی پارٹی کا اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں ₹1,00,000 کا, 50,000 کا, کوئی پیمفلٹس خریدے یا کسی کو جو بھی ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ, ہاں جلسوں پہ خرچ ہوا, کرسی والے کو دیے. اس اکاؤنٹ میں کوئی ایکسپینس ہی نہیں ہے. جتنی اماؤنٹ آئی اتنی اماؤنٹ کسی اور اکاؤنٹ میں چلی گئی, آئی اور چلی گئی. اور اماؤنٹ آئی کہاں سے؟ ایگزیکٹلی یہ سوالیہ نشان ہے نا کہ کہاں سے آئی, کیونکہ اس پہ تو کنورژن لکھی ہوئی ہے, ریفرنس کہ جی اتنے آئے, اتنے کنورٹ ہوئے روپے میں اور نکل گئے کہیں اور. اب اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا یہ جو میں نے 4 امپلائیز کا آپ کو بتایا, یہ عمران خان کی سامنے ہوا, وہ ڈیٹیلز نہیں لاتے. یہ UBL کا اکاؤنٹ ہے, اور اس قسم کے بہت سارے ایسے ٹرانزیکشنز ہیں. ایک ٹرانزیکشن ہے جس میں اب وہ روپے میں ہے, ان کا خیال تھا یہ روپے میں, یہ تو ایکسیپٹیبل ہے. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا ریفرنس میں $1.3 ملین ایٹ دا ریٹ آف اتنا کنورٹ کر کے یہ اماؤنٹ بنتی ہے. تو وہ جب پیچھے سے لکھا ہوا ریفرنس میں آ گیا, اب ظاہر انہوں نے, دیکھیے میں آپ کو اصلی مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا کیا ان کے ساتھ, کہ کوئی اپنے بارے میں خود تو ثبوت نہیں دیتا نا. اور یہ میں عمران خان یا PTI کے حوالے سے ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا, لیکن ایک جنرل سینس میں کہہ رہا ہوں کہ الکپون جو تھا نا, اس سے بڑا کوئی گینگسٹر نہیں تھا, اس سے بڑا کوئی مافیا نہیں تھا, اس سے بڑا کوئی مابسٹر نہیں تھا, اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے. جب انہوں نے اس کے انکم ٹیکس کے حوالے سے اس کو پکڑا اور اس کے بینک سٹیٹمنٹس آئیں, جب بینک سٹیٹمنٹس آئیں وہاں سے جو وہ ثبوت نکلے تو اس کو پکڑ لیے. بینک سٹیٹمنٹس بڑی لیتھل ہوتی ہیں کسی آرگنائزیشن کے لیے. جو ان کے پاس وہ دیکھیں 6 تو ہم نے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے, 50 ان کے تقریباً چیپٹرز ہیں باہر ملک, ہر جگہ اکاؤنٹس ہیں. اس کے علاوہ 28 بینک اکاؤنٹ تھے, وہ انہوں نے ہم سے میجورٹی پوشیدہ, یعنی جو بینک اکاؤنٹس ہیں سال ہر سال اگر آپ دیکھیں 2 اور 2013 میں 4 برانچز آئیڈینٹیفائی کی, جبکہ جب اکاؤنٹس ان کے نکالے برانچز کے تو 16 اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو عمران خان خود دیتا ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے ان 2 برانچز میں اکاؤنٹس ہیں, ہمارے ان 2 صرف 2013 میں 4. یعنی کہ جو PTI نے الیکشن کمیشن میں بتایا کہ یہ اکاؤنٹس ہیں ہمارے اور یہ رقم ہے, اس کے علاوہ یہ سارے اکاؤنٹس ہیں اور جو کہ چھپے ہوئے تھے, جو چھپے نہیں گئے تھے, ریکارڈ کا حصہ ہے, کیونکہ ان کی آڈٹ رپورٹس گزٹ میں چھپتی ہیں, کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے الیکشن کمیشن میں جا کے ان کی گزٹ نوٹیفیکیشن دیکھے ان سالوں کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری ان 2 برانچز میں اکاؤنٹ ہے. جب ان میں اکاؤنٹس نکالے تو 6 تھے, جب ہم نے مزید اکاؤنٹس نکالے 16 کنسیلڈ نکلے. تو یہ اٹ سیلف بہت بڑا جرم ہے. اچھا یہ تو پھر بڑا اہم سوال بن جاتا ہے کہ اتنی بڑی رقم ہے, 2.2 بلین کی رقم ہے, وہ ان نون سورسز سے آتی ہے یا وہ اکاؤنٹ فارم نہیں ہے, انلیگل سورسز سے آتی ہے قانون کی نظر میں جو ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ رقم کہیں نہ کہیں تو جاتی ہے, وہ کس کس کے پاس گئی, اس رقم سے کس کس نے فائدہ اٹھایا, اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. تو اس حوالے سے پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو کیٹر فاک کر لے گا؟ جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے تو مجھے تو ایسی امید نہیں ہے کہ اتنا ڈیٹیل کوئی فورینزک ایکسرسائز کریں گے, کیونکہ اس کے لیے دیکھیں الیکشن کمیشن 3.5 سال اس کمیٹی نے لگائے اور کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نہیں تھی, یہ فیکٹ ہائڈنگ کمیٹی تھی.
یہ لوگ ثبوت چھپا رہے تھے ہم سے. بینک سٹیٹمنٹس آج بھی نہیں دکھائی گئی اوریجنل جو اسٹیٹ بینک سے آئی ہیں. پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 جون 2020 کو ان کو حکم دیا اسکروٹنی کمیٹی کو کہ آپ 17 اگست تک رپورٹ جمع کرائیں 2020, تو انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی تو 27 اگست کو الیکشن کمیشن خود کہتا ہے یہ کیا ہے, یہ آپ نے ہمیں کیا رپورٹ دی ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ نے نہ اوتھینٹیکیٹ کیا, نہ ویریفائی کیا ایویڈنس, نہ ہمارے انسٹرکشنز کو فالو کیا. یہ وہ لکھ کے اپنی کمیٹی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو آبویسلی اس کی کوئی وجوہات ہوں گی, کسی کے ایما پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو اب کب ہیئرنگ ہے اس کی؟ یہ جو آپ نے ڈاکومنٹ اب داخل کر دیا کہ جی یہ آپ کی طرف سے ایک فرینزک انالیسس کر کے ان کو دے دیا گیا, تو اب کب ہے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اس کی؟ دیکھیے جو لاسٹ کمیٹی کی ہیئرنگ تھی وہ تو جون کی 8 تاریخ کو تھی. اس کے بعد سے بغیر کسی وجہ کے کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی کمیٹی کی. ویسے بھی ہم نے اس رپورٹ کو جو کل جمع کرایا اس کے ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ یہ کمیٹی اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. ایک تو اس نے اپنا کام نہیں کیا, اس کا باعث بھی سامنے آ گیا ہے. یہ سارا کام اگر ہم 55 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں تو یہ 3.5 سالوں میں نہیں کر سکتے تھے. یہ ہم نے تمام اس ڈیٹا جو پی ٹی آئی کا ڈیٹا ہے اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے اور مینولی کی ہے. تو یہ 3.5 سال کیا کر رہے تھے؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. اب یہ الیکشن کمیشن کو ہم نے جمع کرا دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کی ہیئرنگ کرے, جلد از جلد کرے, اور یہ رپورٹ ظاہر ہے اس کو وہ کنسیڈر کریں گے, پی ٹی آئی کو بھی دیں گے. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اس رپورٹ کو کرٹیک کرے, اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور اس کو فیصلہ دے. یہی قانونی طریقہ ہے, ہم یہی ان سے توقع کرتے ہیں. بہت شکریہ بابر صاحب. دیکھتے ہیں کہ کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. 6 سال تو لگ ہی گئے ہیں, میرا 7واں سال اب جو ہے نا یہ چل پڑا ہے, اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے جی. یہ سارا کچھ یہ ہم کر کیوں رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ مثلا پہلے مجھ پہ بڑے بڑے الزامات لگے کہ یہ کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے تمہارا. آج جو کریڈیبل جتنے بھی صحافی ہیں وہ مجھ سے 10 گنا زیادہ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ اور اس کی حکومت پہ. ان کا کوئی پرسنل وینڈیٹا تو نہیں ہے نا, فیکٹس ان کے سامنے آئے. میرے سامنے یہ فیکٹ ویسے بھی ڈیموکریسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ان کی اسکروٹنی ہو سکے, اور اس سے تو ٹرانسپیرنسی آئے گی سسٹم کے اندر. میں جو بات کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو ٹرانسپیرنسی کی قائل ہے. وہ تو بہت چیزوں کی قائل تھی لیکن وہ عہد ہی وفا نہیں ہوا ہے کم از کم میرے سامنے. لیکن میرے سامنے وہ حقیقت 2011 میں آ گئی تھی کہ یہ ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے. اب میں اس دھوکے کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. یہ سب سے بڑا پرنسپل تھا جو میں نے پٹیشن کی, ہم نے جب کل رپورٹ جب پیش کی اس میں میرا جو 4تھ پوائنٹ تھا نا کہ انہوں نے بٹرے کیا ٹرسٹ آف دا پیپل. ٹھیک ہے, اینڈ دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اور سب سے بڑی بات اس کی کیا ہے, دیکھیں میں پی ٹی آئی جب سے بنی ہم ساتھ تھے, پھر اب اسٹرگل کر رہا ہوں. ابھی بھی میں پی ٹی آئی کا ہوں اور پی ٹی آئی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں. لیکن ایک بڑا پرنسپل ایٹ اسٹیک ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتوں میں بادشاہت ختم نہیں ہوگی, جب تک وہ ڈیموکریٹائز نہیں ہوں گی, انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوں گی, ادھر چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے, ادھر میرٹ نہیں ہوں گے, وہ نرسری آف لیڈرشپ بن نہیں سکتی. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس لیڈر کوئی نہیں ہے. ہم مسیحی کا انتظار میں ہم ڈیسپوٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں اپنی سیاسی جماعت اپنے سے, کیونکہ میرا اصول ہے کہ عمران خان جب دوسرے پہ انگلی اٹھاتا ہے میں کہتا ہوں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا دوسرے پہ, آپ کی اپنی ہاتھ کالا ہے. آپ پہلے اپنے آپ کو صاف کریں, اپنی پارٹی کو صاف کریں, وہ سٹینڈرڈ سیٹ کریں خود, اور یہ بات ثابت ہوگی ان کے عمل سے. اگر یہ ہم کامیاب ہو گئے, جو کہ انشاءاللہ ہوں گے, تو تمام پارٹیز ہوں گی. جب تمام پارٹیز اسی شفٹ سے گزریں گی تو آپ کو پارٹیاں نرسری بنیں گی. اور یہ جو لیڈرشپ کرائسس ہے پاکستان کا, اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں. بہت شکریہ بابر صاحب. تھینک یو. بہت شکریہ. یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں, اس ڈاکومنٹس میں کچھ بہت اہم چیزیں وہ بھی شیئر کرنی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کے, شفافیت کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا موقف رہا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ فارن فنڈنگ کیس سے جان چھڑوانے کے لیے التوا پر التوا مانگتی رہی ہے. اب اکبر ایس بابر کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی ہی کے اکاؤنٹس کے اوپر ان کی اسکروٹنی سے حاصل ہوئی ہے, اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ اس میں ایک معاملہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے
کہ ہمارے جو سابق وزیر خزانہ اور اس وقت NCOC کے چیئرمین اور وفاقی وزیر اسد عمر جو ہیں ان کو بھی جو ہے تقریباً 1.4 ملین سے زیادہ کی رقم کی ادائیگی ہے. اور ایک اور بہت اہم بات ہے اور وہ ہے کہ ایک خاتون پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، آئلہ ملک ان کا نام ہے، اور اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ان PTI کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مس آئلہ ملک جو ہیں ان کو تقریباً 7 ملین یعنی 70 لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی. بہرحال پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں کیا جمع کرواتی ہے دیکھنے والی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس کرشڈ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. اب 7 سال کا عرصہ گزر گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس مقدمے کو کسی طور لگانا چاہیے تاکہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر کچھ نہیں کیا تو وہ سرخ رو ہوں، اور اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر اس حوالے سے معاملات آگے بڑھیں. شارح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.